ख्वाबों की ताबीरें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। तमाम नाजरीन को एक मरतबा फिर सिलसिला ख्वाबों की ताबीरें में मरहबा कहता हूँ। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इस उम्मत पर अल्लाह पाक के बेशुमार इनामात हैं, और उन इनामात में से एक इनाम मुसलमान के लिए, मोमिन के लिए सच्चे और अच्छे ख्वाब भी हैं। इन ख्वाबों के जरिए बाज़ औक़ात कोई खुशखबरी सुनाई देती है, बाज़ औक़ात नेकी की दावत भी दी जाती है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके हवाले से एक बड़ा ही प्यारा ख्वाब मैं चाहूँगा कि आपसे शेयर करूँ। एक मरतबा आप फरमाते हैं, ये ख्वाब मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान से पहले मेरे ख्वाब में मेरे वालिद साहब, जिनका नाम मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह था, वो तशरीफ़ लाए और कुछ यूँ इरशाद फरमाया कि इस मरतबा रमज़ान में बीमारी आएगी, रोज़ा मत छोड़ना। आप फरमाते हैं कि अल्लाह का करना ऐसा ही हुआ। जब कुछ दिनों के बाद रमज़ान की आमद हुई तो इस महीने के दौरान मेरी तबीयत नासाज हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई रोज़ा न छोड़ा, बल्कि हदीस पाक नकल फरमाई कि रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। आप फरमाते हैं कि इन्हीं रोज़ों की बरकत से अल्लाह पाक ने मुझे शिफा अता फरमाई। तो पता लगा कि ख्वाब के जरिए भी बुजुर्गान दीन या नेक लोग या कोई भी आम मुसलमान आकर बाज़ औक़ात हमें कोई अच्छी बात, कोई फिक्र आखिरत की बात कह सकता है। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। जब हम स्टडी करते हैं और देखते हैं तो बेशुमार इस तरह के ख्वाब हमें मिलते हैं कि जिसमें किसी बुजुर्ग ने आकर किसी को नेकी की दावत अता फरमाई। अल्लाह पाक हमें भी अच्छा ख्वाब देखना नसीब फरमाए और बुरे ख्वाबों से हम सब की हिफाजत फरमाए। अब बढ़ते हैं आपके वीडियो क्वेश्चंस की जानिब। जी दिखाइए। ख्वाबों की ताबीरें। अगर किसी ने अपने आप को जैसे राशा, जैसे कप कपाटना अगर देखा ख्वाब में, तो इसकी ताबीर क्या होगी? एक बीमारी है, अल्लाह पाक हर शख्स को, हर मुसलमान को इससे महफूज फरमाए। बड़ी आजमाइश होती है इसमें। उमूमन ये बड़ी उम्र के लोगों को होती है, लेकिन कम उम्री में भी बाज़ लोगों को लाहक हो सकती है। हम अल्लाह पाक से पनाह मांगते हैं। बीमारी का देखना अच्छा नहीं होता। जिसने ये ख्वाब देखा, अल्लाह पाक की बारगाह में आफियत का सवाल करे और कुछ राह खुदा में सदका कर दे। मजीद हाथ में पीतल के जेवरात देखना, इसकी क्या ताबीर है? देखिए, मर्द के लिए इसका देखना अच्छा नहीं है, और किसी नाजायज काम में मुब्तला होने, किसी ऐसे काम में जो शरअन महमूद नहीं है, अच्छा नहीं है, अलामत है। अल्लाह पाक की बारगाह में बंदा सवाल भी करे कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे गुनाह से महफूज फरमा, और अपने आमाल पे भी गौर करे। अगर कहीं पर कोई कोताही महसूस करे तो उसे दूर करने की कोशिश करे। मजीद मैंने रात को ख्वाब में देखा कि मैं सही सलामत सोया हूँ, हाथ के अंदर एक छिपकली आई है और मेरे से उल्टे हाथ पे आके गिरी है और मेरी अचानक आँख खुल गई। इसकी आप ताबीर फरमा दें। देखिए, बाद लोगों को छिपकली से डर लगता है, बहुत खौफ महसूस करते हैं। अगर कमरे में आ जाए तो फिर वो कमरे में रह नहीं पाते। तो अगर ऐसा मामला है तो फिर तो एक उमूमी हालात से मुताल्लिक है, इसकी कोई ताबीर नहीं होगी। वैसे छिपकली का देखना बुरे शख्स की, बदबातिन की, चुगलखोर की, इधर की उधर जाने वाले की अलामत होती है। तो इसे चाहिए कि अपनी सोहबत पर, कंपनी पे गौर करे कि कैसे लोगों के साथ वो उठता बैठता है, और अगर कोई बुरा शख्स है उसकी कंपनी में तो उससे अपने आप को दूर रखे। मजीद ख्वाब के अंदर रोना या कोई ऐसी शे देख ली है जिसकी वजह से ख्वाब के अंदर रोए जा रहे हैं, तो इस बारे में क्या आप इरशाद फरमाएंगे, रहनुमाई फरमा दीजिए। रोना बेसिकली गमगीन होने की अलामत हुआ करता है, और किसी गम की खबर पहुंचने, किसी आजमाइश के पहुंचने की ये दलील होती है। तो अल्लाह पाक की बारगाह में आफियत का सवाल करे और कोशिश करे कि
کچھ صدقہ ہو جائے اللہ کی راہ میں تو انشاءاللہ کسی بری خبر کے پہنچنے سے محفوظ رہے گا. مزید میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ دریا ہی دریا ہے، جہاں ہی جائیں دریا ہے، اس کے بارے میں آپ جواب عنایت فرما دیجیے. دیکھیے، دریا، سمندر، بہت زیادہ پانی، یہ کسی طاقتور بڑے شخص کی دلیل ہوتی ہے. جس نے خواب دیکھا ہے تو اس کا واسطہ ایک ایسے شخص سے پڑے گا جو صاحب منصب ہے، طاقتور شخص ہے. ہو سکتا ہے کہ آلریڈی اس کی کسی سے ملاقات ہونی ہو اور خواب دیکھنے کے بعد ان قریب ہو. اگر خواب فجر کے قریب دیکھا ہے، صبح کے وقت دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر جلد ظاہر ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو پانی کی ایک تو یہ تعبیر ہے، دوسرا اگر صاف اور شفاف پانی ہے تو اچھی تعبیر ہوتی ہے، اور اگر گندا پانی ہے تو یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوا کرتا. مزید میں نے خواب دیکھا ہے، 2-3 بار یہی خواب دیکھا ہے کہ مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے گھر سے روانہ ہو رہا ہوں. پہلی بار بھی تیاری کی ہے، نکلا ہوں. دوسری بار پھر تیاری کی ہے، نکلا ہوں اور راستے میں ہوں. تو آگے چل کر کوئی مطلب زیارت کی صورت نہیں بن پاتی. مجھے براہ کرم اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں. ماشاءاللہ اچھا خواب ہے. مدینہ پاک کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہونا، سفر مدینہ پر اپنے آپ کو پانا اور دیکھنا بڑا مبارک ہے. اور علماء نے فرمایا کہ ایسا شخص ان قریب حقیقت میں بھی زیارت مدینہ سے مشرف ہوگا. دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ بھی کریں، اور مدینے جانے کے جو اسباب ہیں وہ بھی اختیار کریں. انشاءاللہ عز و جل ضرور حاضری ہوگی. مزید خواب یہ ہے کہ اگر خواب میں ذکر اللہ کرنا کیسا؟ اب بہت مبارک ہے. نیک کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا مبارک ہوتا ہے، اور اللہ پاک کی خاص توفیق ملنے کی دلیل ہوتی ہے. کوشش بھی کریں، اللہ کا ذکر کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. نیکسٹ، خواب میں کالی بھینسیں دیکھنا کیا خطرے کی علامت ہے؟ نہیں، خطرے کی علامت بالکل بھی نہیں ہے. حلال جانور کا دیکھنا جبکہ وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا تو یہ بیٹر ہی ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، خطرہ نہیں ہوتا. مزید میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے سبز گنبد بالکل صحیح طرح سے نظر آیا ہے، اور میں سبز گنبد کے قریب گیا ہوں تو اس کے نیچے ایک مسجد تھی، بالکل کچی سی نا. تو میں مسجد کے اندر گیا ہوں، مسجد بالکل خوشبودار تھی، اور اس کے اندر ایک نورانی چہرے والے بزرگ تھے، وہ مسجد کی صفائی کر رہے تھے. تو برائے کرم اس خواب کی مجھے تعبیر ارشاد فرما دیں. ماشاءاللہ مبارک خواب ہے. گنبد خضرا کی زیارت کرنا اور کسی اور مسجد کی زیارت کرنا اور کسی بزرگ کی زیارت کرنا تو بہت مبارک ہے. وہ بزرگ کون تھے یہ آپ نے بیان نہیں کیا. البتہ مسجد کی زیارت نیک کام پر توفیق ملنے کی بھی علامت ہوتی ہے، اور گنبد خضرا کی زیارت بھی مبارک ہے. اللہ پاک حقیقت میں گنبد خضرا دیکھنا نصیب فرمائے، وہاں کی با ادب بار بار حاضریاں نصیب فرمائے. مزید میرا خواب یہ ہے کہ متعدد بار میں نے 3 سے 4 راتیں جو ہے سانپ دیکھے خواب میں، اور آج بھی میں سویا ہوا تھا صبح اشراق و چاشت پڑھنے کے بعد، تو اس وقت بھی خواب کے اندر میں نے سانپ دیکھا ہے. سانپ کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوں، مار ہی نہیں رہا. تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے. سانپ کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا، کسی برے شخص کی نقصان پہنچانے والے کی دلیل ہوتا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا سوال بھی کریں، اور بہت بہتر ہوگا کہ راہ خدا میں کچھ صدقہ کر دیں، اور اپنے اطراف پر اپنی صحبت جو بھی اٹھنے بیٹھ آپ کا جو سرکل ہے وہاں پر غور کریں، کیا ایسا کوئی شخص ہے کہ جو آپ کو نقصان پہنچانے کا باعث ہو سکتا ہو. تو اللہ پاک سے عافیت کا سوال کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. یہ تھے آج کے ہمارے ویڈیو سوالات. اب بڑھتے ہیں آج کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. خوابوں کی تعبیریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج جو ہے ہم سیگمنٹ میں حاضر ہیں اور جس کا نام ہے آئیے ہم سے بات کیجئے. اس میں مختلف اسلام بھائی سوالات کرتے ہیں اور ان کے جوابات پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آج بھی ہمارے ساتھ مختلف سوالات لے کر اسلام بھائی موجود ہیں. یہ مختصر سا سیگمنٹ ہوتا ہے جو ہم ریکارڈ کر کے اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آج ہم سے کیا سوالات کیے جا رہے ہیں. سر میرا نام شاہد ہے، اور مجھے آپ سے سوال یہ پوچھنا تھا کہ سائنسی تحقیق کے مطابق بچوں کو بہت
छोटी उम्र में जो सबक या जो भी चीज याद करवाई जाती है उन्हें बहुत जल्द याद हो जाती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? और ये भी इरशाद फरमाएं कि क्या कोई तारीख इस्लाम में ऐसी कोई मिसाल मिलती है हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर की? तो बराए करम आप वो भी इरशाद फरमा दें। जज़ाकल्लाह। आमीन। बहुत ही एक जनरल सा क्वेश्चन है। असल में लर्निंग मोड ये डिपेंड करता है कैसा है। बच्चों को चीजें जल्दी याद होती हैं, ऐसा नहीं है कि उनका जहन बड़े के मुकाबले में ज्यादा होता है, बड़े का भी जहन होता है। फर्क ये आ जाता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इंसान के दिमाग में चीजों का रश बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारी चीजें होती है। एक बच्चा है, उसके दिमाग में सिवाय चंद खेल कूद के और माँ बाप और बहन भाई से मुतालिक चीजों के और कुछ भी नहीं है। बड़ा आदमी है तो ये सारी चीजें भी उसके साथ हैं, प्लस उसको फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, बहुत सारे खदशात हैं, मुआशरती माहौल से मुतासिर होता है, तो उसके दिमाग के अंदर चूंकि बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं तो इसलिए उसकी लर्निंग कैपेसिटी थोड़ा स्लो हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा ही फास्ट लर्नर होता है, बड़ा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम अपने दिमाग को कितना अच्छा यूटिलाइज करते हैं। लेकिन चूंकि एक हकीकत की बात है कि बच्चे के पास वक्त ज्यादा होता है, उसकी समझने की सोचने की सलाहियत ज्यादा बेहतर काम कर रही होती है। बच्चे में भी ऐसा नहीं है कि हर बच्चा और हर उम्र के अंदर फास्ट लर्नर होता है, बल्कि बच्चों में भी वो टाइम कि जो उनके लिए ज्यादा लर्निंग के करीब है वो ज्यादा बेहतर होता है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है जिसका शाम को 5 से 6 बजे खेलने का वक्त है। अब उसी टाइम में अगर आप उसको बिठाकर कोई चीज समझाएंगे तो बच्चा होने के बावजूद वो ज्यादा जल्दी लर्न नहीं करेगा। वजह, उसका दिमाग खेल कूद की तरफ है, उसका दिमाग कहीं और मसरूफ है। इसी तरह अगर सोने से पहले बच्चे से कोई बात की जाए, कोई उसको बात समझाई जाए, जैसे कि पुराने जमाने में आज भी करने वाले करते हैं कि जब सोने का वक्त होता है तो बच्चों को कोई कहानी सुना दी, कोई हिकमत की बात कर दी, कोई ऐसी बात कर दी, तो उसको ज्यादा वो जल्दी पिक करता है। वजह ये नहीं है कि वो रात का वक्त है, बल्कि वजह ये है कि अब वो सोने के करीब है, रिलैक्स मोड में है, किसी अफरा तफरी में नहीं है, उसको भूख नहीं लगी हुई, कोई सबक नहीं सुनाना, तो ये टाइम उसके लिए ज्यादा मुफीद है। इसी तरह ये कहा गया है कि बच्चों को नसीहत की बात उस वक्त की जाए, जैसे कि कोई लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं आप, बच्चे आपके साथ हैं, उस टाइम पर बात करें। कोई और घर के अंदर ऐसा माहौल है कि जिस वक्त बच्चा सुनने के ज्यादा करीब होता है, तो इंशाअल्लाह ये ज्यादा मुफीद होगा। आपने वाकये की बात की, वाकयात तो बेशुमार हैं, साहबा के जमाने के भी होंगे, बाद के भी होंगे, लेकिन एक वाकया यहाँ पर मैं कोट करना चाहूंगा। हजरत सहल तुस्तरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत जबरदस्त वली गुजरे और अल्लाह पाक ने इनको बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया। इनकी जो तरबियत हुई उसमें इनके मामू मोहम्मद बिन मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बड़ा किरदार और बड़ा हाथ था। और इनका तरबियत का अंदाज क्या था कि एक दफा हजरत सहल तुस्तरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने मामू को रात के वक्त देखा कि वो सलातुल लैल अदा कर रहे हैं। तो मामू ने कहा कि बेटा तुम अपने रब को क्यों याद नहीं कर लेते, क्यों नहीं करते? बच्चे थे, छोटे थे, चंद साल की उम्र थी। तो इन्होंने कहा कि मैं अपने रब को कैसे याद कर सकता हूँ। तो आपने फरमाया कि सोने से पहले जब तुम बिस्तर पर जाओ तो इन कलिमात को 3 मरतबा दोहरा लिया करो। वो कलिमात क्या थे? अल्लाहु माइया, अल्लाहु नाज़िरुन इलैया, अल्लाहु शाहिदी। इन तीनों का मफहूम क्या है? अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देख रहा है और अल्लाह मेरा गवाह है। अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से ये कलिमात अदा किए, मामू को बताया कि मेरी रूटीन बन गई। तो मामू ने कहा बेटा इसको अब आप 7 मरतबा पढ़ लिया करो। फिर फरमाया 11 मरतबा पढ़ लिया करो। आप फरमाते हैं कि जैसे जैसे मैं इसको पढ़ता गया तो उन कलिमात की लज्जत मैं अपने दिल में महसूस करने लगा और अल्लाह पाक की कुर्बत और वो जो एक नजरिया है हमारा कि अल्लाह पाक हमें देखता है, वो हम पर गवाह है, वो हमारी हर बात जानता है। फरमाते हैं कि इसकी लज्जत मैं अपने दिल में महसूस करता रहा, यहाँ तक कि मैं इसमें बहुत आगे पहुंच गया। अल्लाह तबारक व ताला ने इन्हें अपनी विलायत का मर्तबा अता फरमाया। तो वो बचपन में जो
ایک ماموں نے تربیت کی تھی کہ اللہ میرے ساتھ ہے، کانفیڈنس ہوگا ایک مسلمان کو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو گناہوں سے بچے گا، اور اللہ گواہ ہے تو بندہ ناجائز اور غلط کاموں سے بچ کر اللہ پاک کی عبادت کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو اسی لیے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا، اور جو پرانے اچھے پازیٹیو وقت کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ سونے سے پہلے اس طرح کی حکایات واقعات سنایا کرتے تھے۔ تو آپ سے بھی عرض کروں گا بچوں کے لیے بھی کریں اور اپنے لیے بھی کریں۔ جو لوگ اچھا سمجھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں وہ سونے سے پہلے کتاب پڑھنے کے عادی ہوا کرتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم بندہ ریلیکس ہوتا ہے سارے دن کے جھنجھٹوں سے فارغ ہو کر۔ اب وہ اللہ کو یاد کرے، اس کے محبوب کو یاد کرے، کوئی پازیٹیو کتاب پڑھے تو انشاءاللہ وہ زیادہ یاد بھی رہے گی اور زیادہ کارگر بھی ثابت ہوگی۔ میرا نام نعمان ہے۔ ہم نے یہ سنا ہے نیند کو آدھی موت کہا جاتا ہے، سر یہ بتا دیں نیند کا اور موت کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ جی، نیند اور موت کا آپس میں رشتہ ہے، اور نیند کو موت کی ایک قسم جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ قرآن و حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ سب سے پہلے آئیے سنتے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 42۔ اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جو نہ مریں انہیں ان کے سوتے میں، پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے، اور دوسری ایک میعاد مقرر تک چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ اور اس کے ترجمے سے بھی ہمیں کچھ رہنمائی ملتی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النوم اخو الموت، کہ نیند موت کا بھائی ہے۔ اس سے بھی نیند اور موت کا تعلق جو ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، یہاں پر بھی نیند اور موت کا آپس میں تعلق بیان کیا گیا۔ ایک حد تک یا ایک قسم میں ہم نیند کو موت سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن وہ جو وفات ہے، جو حقیقی موت ہے کہ روح کا جسم سے نکل جانا، بالکل جدا ہو جانا، وہ ظاہر ہے کہ ایک الگ چیز ہے۔ اور نیند اور موت کا ایک اور بھی تعلق ہے کہ جب بندہ سونے کے لیے جاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ اب میں جب سو جاؤں گا تو جو ظاہری میری شعور کی زندگی ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ انسان اس طرح سے اپنے اعضاء اور اپنے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو نہیں یوز کر رہا ہوتا جس طرح جاگتے ہوئے کرتا ہے۔ لہٰذا نیند کو موت کی ایک قسم قرار دیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ جب بندہ سونے کے لیے جائے تو اپنی موت کو یاد کرے کہ پتہ نہیں کہ میں اٹھ سکوں گا یا نہیں۔ اور اس کا ریفرنس وہ دعائیں ہیں جو سوتے وقت ہمیں ترغیب دی گئی ہیں۔ ایک انسان روزانہ دو طرح کی زندگی جیتا ہے، ایک تو یہ جو ظاہری زندگی ہے، شعوری زندگی ہے، اور دوسرا ہے جب بندہ سو جاتا ہے، اس کے اندر 6 گھنٹے 8 گھنٹے جو بھی اس کا وقت صرف ہوتا ہے، ہوتا زندہ ہے لیکن اس کی وہ زندگی اس شعوری زندگی سے ذرا مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح جب سو کر اٹھیں تو اس وقت جو ہمیں دعا تعلیم دی گئی اس میں بھی نیند اور موت کا تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، اللہ پاک کا بندہ شکر ادا کرے، حمد بجا لائے کہ یا اللہ عز و جل تیرا شکر ہے، تیرے لیے حمد ہے کہ تو نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، یعنی کہ بندہ سونے کے بعد دوبارہ جاگتا ہے۔ تو جب سونے جائے تو یہ تصور کرے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نہ اٹھوں، اور جب اٹھ گیا تو اللہ پاک کا دوبارہ زندگی ملنے پر، وہ شعوری زندگی واپس آنے پر شکر ادا کرے۔ اور بہت سارے ایسے واقعات ہوتے بھی ہیں کہ بندہ سونے کے لیے گیا اور صبح جب اس کو جگایا گیا تو پتہ لگا کہ یہ تو ہمیشہ کے لیے سو چکا۔
تو یہ نیند اور موت کا آپس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک تعلق ہے. ان سب چیزوں کے پیچھے اللہ پاک کو ہر دم ہر حالت میں یاد رکھنا اور اللہ پاک کا شکر بجا لانا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. ان دعاؤں کو بھی یاد کریں. اور ایک توبہ کی بھی ہمارے لیے صورت ہوتی ہے کہ جب سوتے وقت ہم ان دعاؤں کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ گناہوں سے توبہ کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا سیگمنٹ. ہم نے کچھ سوالات جوابات کو شامل کیا ہے. انشاءاللہ اب بڑھیں گے پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب. خوابوں کی تعبیریں. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں. اور چونکہ یہ سیگمنٹ خاص ان حضرات کے لیے ہے، ان ویورز کے لیے ہے کہ جنہوں نے ہمیں آڈیو کالز کے ذریعے اپنے خواب بھیجے ہوتے ہیں. تو آئیے بلا تاخیر بڑھیں گے آج کے آڈیو سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج آپ نے ہم سے کس طرح کے سوال اور کیا خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں. جی سنائیے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کی برائے مہربانی تعبیر بتا دی. اگر والدہ حیات ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. دیکھیے کسی کی موت ضروری نہیں کہ اس کی زندگی کے اختتام ہی کی خبر ہو. بعض اوقات کسی آزمائش کی وجہ سے بھی اس طرح کا خواب نظر آ جاتا ہے. تو اس میں ایک تو دعا کرنی چاہیے اگر وہ شخص زندہ ہے جس کے بارے میں یہ خواب دیکھا ہے. دوسرا احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اس سے اپنا یہ خواب شیئر نہ کریں. والدہ کو بتائیں گے وہ تشویش میں مبتلا ہوں گی تو یہ بہتر نہیں ہوتا. بس دعا کر دیں. اور اگر کوئی فوت شدہ ہے آلریڈی اور اس کو آپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ فوت ہو رہا ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو واقع ہو چکی، اب اس کو دوبارہ خواب میں دیکھنا اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی. اب ذرا فوت شدہ ہے، مسلمان ہے، تو اس کے لیے بہرحال ہم ایصال ثواب کر دیں، کچھ دعا کر دیں کہ وہ خواب میں نظر آئے. جی بہتر، مزید کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ میری تائی ہیں، وہ یہ دیکھتی ہیں کہ ان کے شوہر جو 2 سال پہلے فوت ہو گئے ہیں، تو وہ یہ دیکھتی ہیں ان کے شوہر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. وہ اس طرح کا خواب جو ہے بار بار دیکھتی ہیں. اس کی کیا تعبیر ارشاد فرما دیں. جی اسد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیے ویسے تو یہ خلاف واقع ہے کہ جو شخص فوت ہو گیا اب ظاہر ہے کہ وہ حج پہ نہیں جا سکتا. البتہ اس کو ایک اچھی حالت میں دیکھا ہے، ایک نیک کام کرتے ہوئے، ایک عظیم عبادت اور سعادت میں اس کو دیکھا ہے. تو اچھی فال اس سے لیں گے کہ انشاءاللہ عز و جل وہ عافیت میں ہوں گے. تو ان کے لیے دعا بھی کریں، ایصال ثواب بھی کریں. البتہ یہ خواب ایک تسلی ہے پسماندگان کے لیے کہ انشاءاللہ وہ عافیت میں ہوں گے. جی مزید سنائیے گا. خواب میں زیادہ تر بچے بہت نظر آتے ہیں. دوسرا یہ خوابوں میں رات کو تقریباً جگہ بہت دیکھنے میں آتی ہے، نئی نئی جگہیں دیکھنے میں آتی ہیں. جی اسد بھائی بچے اور جگہیں بس یہ خیالات معلوم ہوتے ہیں. بچے بھی ظاہر ہے ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں، گھر میں بھی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے صاحب خواب کے بھی بچے ہوں. تو ایک عمومی حالات سے متعلق نئی جگہیں کون سی دیکھتے ہیں اور آپ کا کیا ایسا کوئی سفر کا ارادہ ہے یا ہو سکتا ہے کنسٹرکشن کا کام ہو اور نئی جگہیں دیکھتے ہوں، تو کچھ اس میں ڈیٹیل درکار ہوگی پھر کچھ بیان کیا جا سکے گا. جو آپ نے 2 چیزیں بیان کی ہیں وہ بہت ہی ایک جرنل چیزیں ہیں، معمول کی چیزیں ہیں. تو ایسی چیزوں کو خواب میں دیکھنا ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی. ٹھیک ہے جی، اس پر بات ہو گئی. مزید کال دیجیے گا. حضور خواب میں نے سفید کبوتر دیکھا اور سفید کبوتر آ کر میرے پاس مجھ سے کچھ باتیں کر رہا ہے. وہ بات مجھے یاد نہیں ہے اور میرے ساتھ کچھ روحانی معاملات بھی چل رہے ہیں اور کبوتر بھی روحانی معاملات کی ہی مجھ سے گفتگو کر رہا ہے. برائے کرم اس کی تعبیر بتا دیجیے. اس کال میں تھوڑا سا ایک پہلے تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں اور دوسرے میں انہوں نے یہ بتایا کہ روحانی گفتگو کر رہے ہیں. کیا فرمائیں گے اسد بھائی کبوتر کے بارے میں؟ جی بس وہ بعض اوقات پرسپشن ہوتا ہے نا کہ اس طرح کی ہے. اب وہ کیا بات کی ہے وہ یاد نہیں، ٹاپک یاد گیا. جس کے جو حالات اور واقعات چل رہے ہوں، خاص طور پہ روحانی معاملات جس کے ساتھ چل رہے ہوں، تو وہ بیچارہ جس آزمائش میں ہوتا ہے. اس کے تو کچھ واقعات جو میں نے دیکھے تو اللہ پاک کی ہم پناہ مانگتے ہیں شیطان سے، شیاطین سے اور اس طرح کے معاملات سے. انسان کی پوری لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اچھا خاصا گھر جو ہے وہ اجڑ کے رہ جاتا ہے. تو چونکہ ان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں تو وہی چیز آپ نے خواب میں دیکھی ہے
تو اس کا کوئی اس سے تعلق تو نہیں ہے آپ کے روحانی معاملات سے. البتہ اگر آپ نے علاج شروع نہیں کیا روحانی علاج تو وہ شروع کر دیجئے. دعوت اسلامی اس حوالے سے امت کی زبردست خیر خواہی کر رہی ہے اور لاکھوں مسلمان اس ہماری سروس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس میں استخارہ بھی ہے، اوراد و وظائف دیے جاتے ہیں، تعویذات دیے جاتے ہیں، دھاگے دم کیے ہوئے وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں. اس کے لیے آپ قریبی فیضان مدینہ سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا کسی بھی جو قریبی مسجد ہے جہاں پر یہ تعویذات والے موجود ہوتے ہیں تو وہاں رابطہ کر کے آپ انشاءاللہ ان سے برکتیں حاصل کریں. دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو عافیت عطا فرمائے. مزید کال دیجیے گا. میں نے آج یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو آپ اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں؟ جی اسد بھائی. یہ بعض اوقات خوشخبری بھی ہوتی ہے کہ اللہ پاک بیٹی کی نعمت عطا فرمائے گا. اگر کوئی شادی شدہ ہے اور اس کے یہاں ولادت کا سلسلہ ہے تو خواب کے ذریعے آنے والی کسی خبر کو پہنچایا جاتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر خلاف واقع ہوتا ہے، یعنی کہ ایک غیر شادی شدہ دیکھے کہ میرے ہاں بچی کی ولادت ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ایک خلاف واقع بات ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی. ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے گا. میں 2 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ میری دکان میں چوری ہو گئی ہے، اور یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں 3 بجے رات سے پہلے، اور وہاں پہ میرا ایک آدمی رہتا ہے، وہ آدمی کو چوروں نے نقصان پہنچا دیا ہے. حضرت میں اس کو لے کر بہت پریشان ہوں، آپ میری مدد کریں. آپ نے بیان نہیں کیا کہ واقعی آپ کی دکان ہے یا نہیں ہے، اور آپ کاروبار کرتے ہیں نہیں کرتے. اگر تو کوئی کاروبار سے آپ کا تعلق ہی نہیں اور اس طرح کا خواب دیکھا تو پھر ایک لا تعلق سا خواب ہے، اس کی طرف پھر توجہ نہ کریں، پریشان نہ ہو، ویسے ہی آ گیا ہے. اور اگر واقعی آپ کی شاپ ہے اور آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو پھر میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے معاملات پہ غور کریں. اور بعض اوقات تنبیہ ہوتی ہے خواب کے ذریعے کہ بندہ اپنے معاملات کو درست کرے، حفاظت کے جو معاملات ہیں، دکان کے جو سیکورٹی کی جو چیزیں ہیں ان کو بیٹر کریں. لیکن بعض اوقات شیطان کی جانب سے بھی مسلمان کو پریشان کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے کچھ وظائف وغیرہ ہوتے ہیں، تعویذات ہوتے ہیں دکان مکان کی حفاظت کے لیے، وہ بھی حاصل کریں. ظاہری اسباب پر بھی غور کریں، انشاءاللہ عز و جل بہتری ہوگی. اس پہ پریشان نہیں ہونا ہوتا، بلکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ دعا کرے. اور یہ اس طرح سے نعمت ہوتی ہے کہ بندے کو پہلے سے ایک اعتبار سے کانشیس کیا جاتا ہے کہ اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، تو بندہ اپنے آپ کو ذرا مزید محتاط کر لیتا ہے اور نقصان سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکتا ہے. جی لاسٹ کال دیجیے گا. مجھے خواب کی تعبیر جاننی ہے، جس میں نے خواب یہ دیکھا کہ خواب میں نے سانپ کو کسی اور کو ڈستے ہوئے دیکھا، یعنی کہ میں نے سانپ دیکھا اور سانپ نے مجھے نہیں ڈسا، کسی اور کو سانپ نے ڈسا. جیسے دیکھا فرمائیں. چلیں یہ تو پازیٹیو ہے کہ آپ کو نہیں ڈسا، لیکن کسی اور کو ڈسنا بھی ظاہر ہے کہ اچھا نہیں ہے. اگر آپ جانتے ہیں تو اس کے لیے دعا کریں، اور اگر آپ کے اس کے ساتھ تعلقات ہیں تو اس کو آپ یہ بیان کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی حفاظت کی کوشش کریں، اور خاص طور پر اپنے اطراف میں اپنے معاملات پر آنے جانے پر اور جو بھی سیکیورٹی کی چیزیں ہوتی ہیں اس پر غور کریں، کیونکہ سانپ بیسیکلی برے شخص کی علامت ہوتی ہے جو بندے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو بندہ احتیاط کرے تو اللہ پاک کی رحمت سے محفوظ رہنے میں ضرور کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے اور ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے. ناظرین ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. خوابوں کی تعبیریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد. وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ آج کون ہے کا، جس میں ہم ڈیفرنٹ اسلامی بھائیوں سے بات کرتے ہیں ان کے خواب اور ان سے سوالات سے متعلق، اور کوشش ہوتی ہے کہ ان کے جوابات پیش کیے جائیں. تو ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن سے سب سے پہلے بات کرنے جا رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے سلیکٹڈ لوگوں سے ہی بات ہو سکتی ہے. جی کال ملائیے کالر نمبر 66 سے. کون بھائی بات کر رہے ہیں؟ سید محمد ظہیر اتاری لاہور سے. ظہیر بھائی لاہور سے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ایک تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ میرا جو آبائی گھر ہے نا جی، کہ صحن میں کھڑا ہوا ہوں،
अच्छा, तो सहन में खड़ा हूँ तो मैं आसमान की तरफ देखता हूँ, वो नामे मोहम्मद लिखा होता है, तो ऊपर देख के ना तो फिर मैं नीचे एकदम से पहले देखता रहता हूँ, फिर आँख खुल जाती है मेरी। ठीक है। एक ये है, और एक दूसरा ये है कि मैंने कुछ दिन पहले ये देखा था, मैं और मेरे एक छोटे मामू है जी तो हम एक जिस तरह एयरपोर्ट साइज मैदान नहीं होता जी, लॉबी में कहीं पे वेटिंग पे हम बैठे हुए हैं, अच्छा, तो उसमें हमारे हाथ में जैसा पासपोर्ट टाइप का कॉपीज होती है जी वो जी, थी। ठीक है। तो वो कॉपीज जो है ना हम खोलते हैं तो उसमें हम कहते हैं टिकट, तो उतनी देर देखता हूँ मेरे पीछे बैग पे ना कजन्स मेरे होते हैं दो, अच्छा, तो मैं उनको देख के ना आगे की तरफ चल पड़ता हूँ। ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ तो आगे जाके मैं कहता हूँ टिकट्स कहाँ पर है, उम्रा, इस तरह उम्रा बोलता हूँ। अच्छा, आपका वाकई कहीं का इरादा है सफर का जिस दिन ख्वाब देखा आपने? मेरा तो है उम्रे का, क्योंकि मैंने वालदा के साथ जो है ना, ठीक है, मेरा है जहन, और वैसे भी मेरा बाहर कहीं आउट ऑफ कंट्री जाने का है, दिल में है मेरे, सही, कि इंशाल्लाह जाना है। उम्रे का तो फर्स्ट है वालदा के साथ। अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। देखिए जो पहला आपने बयान किया लफ्ज मोहम्मद का देखना, तो ये एक मोहब्बत की अलामत है, बरकत की अलामत है। इस तरह की चीजें एक मुसलमान के दिल में रहती हैं तो वो ख्वाब की शक्ल में नजर आई, लेकिन उसकी कोई खास ताबीर वगैरह नहीं होती। और जो दूसरा आपने बयान किया वो भी आपके हालात वाकयात और आपकी जो ज़हनी कैफियत और ख्वाहिश है तो उसके मुआफिक आपने देखा। अलबत्ता इसके अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर कोई ख्वाब के अंदर मक्के या मदीने की हाजिरी के लिए सफ़र करता हुआ अपने आप को देखे तो उसे चाहिए कि वो ज़ाहिरी तौर पर भी कोशिश जारी रखे, अल्लाह पाक उसको हकीकत में भी वहाँ की हाजिरी नसीब फरमाएगा। तो ज़ाहिर भी कोशिश आप माशाल्लाह कर ही रहे हैं, नियत भी है, अल्लाह पाक आपके लिए असबाब पैदा फरमाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जरूर हाजिरी का सामान होगा। ठीक है ज़ाहिर भाई जी, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कॉलर की जानिब और बात करते हैं। टीम से गुजारिश है कि कॉलर नंबर 1616 से बात करवा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, मैं आसिफ बात कर रहा हूँ। जी आसिफ भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी, क्या ख्वाब पूछना चाहेंगे? मैं ये ख्वाब पूछना चाहता हूँ कि मेरी अहलिया ने ख्वाब देखा है कि वो घर जा रही है अपने और जाते जाते रास्ता भटकती है। अच्छा जी, तो उसकी क्या ताबीर होगी? तो क्या वाकई हकीकत में भी वो अकेली जाती हैं, कभी रास्ता भटकी हैं? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा तो नहीं कभी हुआ। कुछ हुआ नहीं है और कभी अकेली वो निकली भी नहीं है। सही, खिलाफ वाकई ख्वाब है, वैसे ही आ जाता है तो इसकी कोई ताबीर नहीं हुआ करती। अच्छा, तो आप इसको कोई सीरियस भी नहीं लेना चाहिए, बस वैसे ही बाज़ वक़्त ख्वाब आ जाते हैं तो परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है आसिफ भाई? उसके बाद से जो है ना बस सिर्फ वो मतलब उनको जो है ना कभी अक्सर ऐसे ही होता है कि वो जैसे घबरा जाती है, उठ जाती है, लेकिन ख्वाब याद नहीं रहता उनको। अच्छा, बस इत्तेफाक होगा, तबीयत उसके बाद खराब हो गई, लेकिन ख्वाब की वजह से कोई जहन पे ऐसा बोझ ना ले कि पता नहीं क्या ख्वाब है, उसकी वजह से कोई अपने ऊपर ऐसा ना सवार करें किसी नेगेटिव मेंटेलिटी को या ख्याल को। इजी रहें, बकिया तबीयत किसी और वजह से भी खराब हो सकती है। जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ इस्लामी भाइयों से बात की और उनके सवालात को शामिल सिलसिला किया, आपने भी मुलाजा फरमाया। इंशाअल्लाह आइंदा भी हमारे सिलसिला जारी रहेगा। अगर आप भी फोन पर बात करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर राब्ता कर लें, हमारी टीम इंशाअल्लाह आपके साथ लाइन अप हो जाएगी। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की जानिब। ख्वाबों की ताबीरें। वेलकम बैक नाज़रीन, खुशामदीद। और इंशाल्लाह अब हमने इस सेगमेंट में आपके पैगामात को, आपके जो कमेंट्स हमें सोशल नेटवर्क्स के ज़रिए से मौसूल हुए हैं उन्हें शामिल करना है। सबसे पहले ये एक इस्लामी बहन का सवाल है, ये कहती हैं कि सर मैंने ख्वाब में खरगोश देखा है और मैं उसे प्यार करती होती हूँ, ये इनका ख्वाब है, क्या फरमाएंगे इनके बारे में? हो सकता है इन्हें खरगोश अच्छा लगता हो, बाद जानवरों की तरफ रग़बत होती है, दिल जो है वो माइल होता है कि दिखने में अच्छे लगते हैं,
تو اگر یہ وجہ ہے کہ خرگوش پالنے کا شوق ہے، دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں، تو پھر تو عمومی حالات سے متعلق اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اکبر علی شیخ صاحب یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ سر خواب میں دیکھا ہے کہ پانی کا بہت بڑا سیلاب آیا ہے اور میں ایک دیوار پر رسی پکڑ کر لٹکتا ہوئے دیکھتا ہوں، دیوار بھی گرنے والی ہوتی ہے، اس ڈر میں میری آنکھ کھل جاتی ہے، سر کیا تعبیر ہوگی اس کی؟ سیلاب کا دیکھنا یہ مصیبت، آزمائش، مشکل درپیش ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ سیلاب آ گیا یا زلزلہ آیا تو اس طرح کی جو کیفیات ہے، طوفان ہے، تو ہو سکتا ہے خواب دیکھنے والے کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اس میں دو باتیں میں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے جو بھی معمولات ہیں ان کو بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کرے اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ کیا چیز آزمائش کا باعث ہو سکتی ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، راہ خدا میں کچھ صدقہ بھی کریں، تو انشاءاللہ مصائب و آلام سے حفاظت رہے گی۔ خان رانا صاحب یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ سر خواب میں دہی کو کالا ہوتے دیکھنا یہ کیسا ہے، کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی؟ اچھا خواب نہیں ہے۔ اپنے جو معاملات ہیں کسب کے، ارننگ کے، ان پر غور کریں، کہیں اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی تو نہیں، اور اگر شرعاً کوئی اس کے اندر مسٹیک پائیں تو اسے دور فرمائیں۔ ابا جان کی میت خواب میں دیکھی ہے، کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ اگر فوت شدہ ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک کام آپ کے سامنے ہوتا ہے تو وہ آپ کو خواب میں بھی نظر آتا ہے، تو کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی۔ دعا کریں، ایصال ثواب کریں، اور اگر والد صاحب حیات ہیں تب بھی یہ لازم نہیں کہ موت ہی کا یہ پیغام ہو، دراز عمر بالخیر کی دعا کریں۔ ٹھیک ہے سر، یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ سفید رنگ کے پھولوں کے گلدستے ہیں اور میرے گھر میں ہر طرف جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں، تو یہ دیکھا ہے انہوں نے خواب، کیا بتائیں گے؟ اچھا خواب ہے ماشاءاللہ، اچھی خبر پہنچنے، خوشی کی بات معلوم ہونے کی علامت ہے، اور اچھا خواب جب بھی دیکھا جائے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اچھا خواب اللہ پاک کی جانب سے بندہ مومن کے لیے نعمت ہوا کرتا ہے۔ خواب میں اپنے دوستوں اور اہل خانہ کو خود سے رنجیدہ اور ناراض دیکھتا ہوں، کیا فرمائیں گے ان کے خواب کے بارے میں؟ ضروری نہیں کہ وہ ناراض ہوں، البتہ خواب کے ذریعے تنبیہ بھی کی جاتی ہے، تو بندہ غور کر لے کہ ایسے کوئی معاملات تو نہیں کہ جس کی وجہ سے میں اپنے رشتہ داروں کو یا دوستوں کو ناراض کر پاؤں گا، تو ان معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ظاہر ہے کہ صلہ رحمی جہاں رشتہ داروں کے ساتھ لازم ہے کرنا وہ لازم ہے، دوستوں کے ساتھ شریعت میں رہتے ہوئے، دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں ان کی جو حدود ہیں اس کا خیال رکھنا یہ بھی ضروری اور ایک اچھی بات ہے، تو ہمیں اپنے رشتوں کا بہت زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے۔ سر خواب میں میٹھا دیکھنا یہ کیسا ہے؟ اچھا ہوتا ہے۔ اگر تو کسی کو بہت میٹھا پسند ہے اور وہ خواب میں میٹھا دیکھتا ہے، پھر تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی کہ ایک اپنی پسندیدہ یا رغبت کی چیز کو بندے نے خواب میں دیکھا۔ البتہ اگر ایسا نہیں، ایک نارمل انسان ہے، اس کو میٹھا عمومی اعتبار سے جیسا پسند ہوتا ہے ویسا ہی پسند ہے، تو یہ پھر خوشی کی علامت ہے، کسی اچھی خبر پہنچنے کی دلیل ہے، مراد کے پورا ہونے کی علامت ہوتی ہے، تو اللہ پاک کا اچھے خواب دیکھنے پر ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کو قریب سے جالیوں کے ذریعے سے دیکھتے ہوئے خواب میں خود کو دیکھنا، ماشاءاللہ بہت ہی مبارک ہے۔ اللہ پاک کے محبوب آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی زیارت یہ شفاعت اور مغفرت کی دلیل ہے۔ اللہ پاک خواب دیکھنے والے کو ان دو نعمتوں سے نوازے گا، تو بڑا ہی پیارا خواب ہے۔ درود پاک کی کثرت بھی کریں اور اللہ پاک کا شکر بھی بجا لائیں۔ سر خواب میں سسٹر کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہے اور خود کو اس کے جنازے پر روتے ہوئے بھی دیکھا ہے، کیا فرمائیں گے ان کے خواب کے بارے میں؟ دیکھیے اس میں ڈیٹیلز درکار ہوں گی کہ اگر کوئی ایسا گھرانہ ہے کہ جہاں پر کوئی ایسی بات چیت نہیں ہے، کوئی ظاہری ایسا سبب نہیں ہے، تو پھر یہ شیطان کی جانب سے ہے، اس کے طرف بالکل بھی توجہ نہ کریں اور جھٹک دیں، خیال نہ کریں۔ اور اگر کوئی ایسے معاملات چل رہے ہیں تو پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا بھی کریں اور ظاہری اسباب پر بھی غور کریں کہ کہیں کوئی ایسا ڈیسیجن نہ ہو۔
ٹھیک ہے سر، آج کل میرے خواب میں میرے مرحوم رشتہ دار آ رہے ہیں، میں کافی پریشان ہوں، میری مدد کریں۔ پریشان تو نہیں ہونا چاہیے، جب زندگی میں ان کے ساتھ وقت گزارتے تھے، اب اگر خواب میں آ رہے ہیں تو پھر آپ احتجاج نہ کریں، پریشان بھی نہ ہوں۔ ہوتا کیا ہے کہ بندہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرا وقت بھی قریب آ گیا نہیں آ گیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وقت مقرر ہے وہ تو آگے پیچھے نہیں ہونا، اور خواب میں کسی فوت شدہ کا آ جانا اس بات کی علامت بھی نہیں ہوتا کہ خواب دیکھنے والے کا بھی انتقال ہوگا۔ رشتہ دار ہوتے ہیں، ایک وقت گزارا ہوتا ہے، خیالات کے اندر بہت ساری چیزیں ہمارے موجود ہوتی ہیں، تو وہی چیز خواب میں نظر آ جاتی ہے، لہٰذا ان کے لیے دعا کریں، ایصال ثواب کریں اور اس میں پریشان نہ ہوں۔ توفیق اتاری صاحب کہتے ہیں سر میں نے کئی بار اپنے موٹر سائیکل کو خواب میں گم ہوتے دیکھا ہے، کیا فرمائیں گے؟ حفاظت کریں، اگر واقعی موٹر سائیکل آپ چلاتے ہیں تو بعض اوقات خواب کے ذریعے بندے کو تنبیہ بھی کی جاتی ہے، اپنی چیزوں کی حفاظت کریں، سواری کی حفاظت کریں۔ ٹھیک ہے، میں نے خواب میں سر دیکھا ہے کہ میری بھتیجی کے پاس بہت سارا سونا ہوتا ہے، گولڈ۔ انہوں نے دیکھا ہے۔ دیکھیے اگر عورت کے پاس زیور کی شکل میں ہے تو یہ اچھا ہوتا ہے، عورت کے حق میں کامیابی ملنے اور خوشی کی خبر پہنچنے کی دلیل ہوا کرتا ہے، تو اچھا خواب ہے۔ ٹھیک ہے، نام ہے ان کا اسلامی بہنیں کہتی ہیں کہ میرے ابو کو فوت ہوئے 7 سال ہو گئے ہیں، جب بھی خواب میں ملتے ہیں تو بیماری کی حالت میں اور مرنے کی حالت میں ملتے ہیں۔ جب سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تب سے ایسا ہی خواب آ رہا ہے، اور میرا ایک اور خواب ہے کہ میرے سامنے بہت زیادہ کھانا ہوتا ہے اور میں کھاتے ہی جا رہی ہوں، تو برائے مہربانی اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ دوسرے خواب کی تعبیر تو خواب دیکھنے والے کے ہاتھ میں ہے کہ کم کھائے یا زیادہ کھائے، اور کم کھانا ہی یہ انسب ہے طبی طور پر بھی اور شرعی اعتبار سے بھی۔ جو میرا رہنمائی ہے وہ یہی ہے کہ بندہ اپنی صحت کا خیال رکھے۔ البتہ جو پہلا خواب ہے اس میں والد صاحب کو ایصال ثواب کرے، اور یہ ضرور کریں کہ ان کی نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ امیر علیہ سنت کی مایہ ناز کتاب نماز کے احکام میں جو قضا نمازوں کا چیپٹر ہے وہاں پر آپ کو مل جائے گا۔ تو فوت شدہ کو اگر کسی آزمائش میں بندہ دیکھے تو اس کے حقوق پر غور کرے، اگر کچھ آتے تھے تو معافی کی صورت کرے یا ادائیگی کی صورت ہو جائے، اور اس کے لیے دعا کرے، ایصال ثواب کرے۔ بعض اوقات بہت زیادہ پریشان ہونا بھی ایک ہی خواب کے بار بار نظر آنے کی وجہ ہوتا ہے، تو والد صاحب کے تعلق سے آپ زیادہ اس کو ذہن پہ سوار نہ کریں۔ ہاں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ہم کر سکتے ہیں، دعا کریں، ایصال ثواب کریں، وہ ضرور کریں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کے زیادہ سے زیادہ سوالات، آپ کے خواب جو ہے وہ پروگرام کا حصہ بنائیں۔ بہرحال مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے، نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوابوں کی تعبیر